बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूं एपिसोड 5 यानी कि पार्ट 5 की रीडिंग नावल नार अज़ कलम सहर साजिद। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं किसी को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच जमीला फ़याज़, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे विश किया, बर्थडे विश की, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड चलें करते हैं एपिसोड को शुरू कि आज के एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है। क्या जहांगीर उसका सपना पूरा करेगा नहीं, मसना की शादी दोबारा होगी या नहीं, या मसना के साथ क्या होता है, और वो लड़की कौन थी जो कहती है कि मुझसे ये क्या हो गया और वो दुल्हन बनी। और हमायूं का तो शुरू में जिक्र किया गया था, मसना से शादी हो रही थी, फिर ये सब कुछ क्या है, ये क्या पहेली है क्या नहीं। तो चले चलते हैं एपिसोड की जानिब। जहांगीर के जाते ही इसने मसना को उठाया, बेड पर बिठाया, इसके लिए दूध का गिलास लाई और इस एक गिलास मसना को पिलाने के लिए इसे किसी मुश्किल का सामना न करना पड़ा था। मसना ने बड़े आराम से दूध पी लिया था। उससे अगला काम होला ने वही किया था जो ऐसी किसी भी सूरत हाल में किया जाना चाहिए। इसने मसना को नींद की दवाई खिलाई थी। होला इसके चेहरे को देखती रही बिना हल्के झपके। साकत यूँ जैसे आंख झपकेगी तो कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि मसना की पलकें बारी होने लगी और एक दूसरे से जुड़ने लगी और फिर वो सो गई थी। होला के गाल पर एक आंसू लड़क कर आया था। अब क्या होगा, क्या मसना की शादी होगी या? और इस या के बाद इसके दिल पर हाथ पड़ता था और जान जैसे निकल जाती थी। ये सोच भी तकलीफ़ देती थी और अगर ऐसा हो गया तो तकलीफ़ का कोई अंत ना होगा, कोई अंत ना होगा। वो मोहब्बत थी और इसको घर से लड़कर भड़कर सबकी मुखालफत मोल लेकर भी शादी करना पड़ती तो वो करता। इस पर किसी किस्म का दबाव कारगर साबित ना हो सका था। कोई जज्बाती धमकी काम न दिखा सकती थी। बात के आग कर देने के बावजूद वो अपने इरादे से एक इंच भी ना हिला था। मोहब्बत ही कोई मजाक थोड़ी ना था और घर वाले जिस वजह को बुनियाद बनाकर उसकी शादी के मुखालिफ हुए थे, वो इस बुनियाद को नीरी जहालत गर्दानता। एक बकवास से ज़्यादा कुछ ना समझता था। वो पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी था और ऊपर से कतर की एक ऑयल कंपनी में मुलाजिम था। वो ऐसी बातों की परवाह करता तो करता ही क्यों। वो बात इसके लिए काबिल गिरफ्त ना थी। बाप आग करता रहे तो करता रहे, वो कोई बाप का दिया खाता था। अच्छी खासी तनख्वाह थी और इसी के बल पर वो करता था। पर इसके माँ बाप, हाँ, इनके लिए वजह बहुत बड़ी थी जो इसके लिए मामूली सी अहमियत ना रखती थी। ज़हनियत बदलने के लिए एक जनरेशन चाहिए थी। इसके अलावा जिस लड़की के लिए तू कहेगा मैं ब्याह लाऊंगी, लेकिन इस ज़रेल का ख्याल दिल से निकाल दे। माँ जी, रज़ेल है इसीलिए तो दिल से निकलती नहीं, वो हंस कर कहता और माँ जी के पैर दबाने में शिद्दत आती थी। माँ जी वही पैर इसके हाथों से निकाल कर ज़ोर से एकदम लात रसीद करती, मगर वो जवान तवाना खून एक ज़रा सा झटका खाता और फिर से माँ के पैरों को मजबूती से पकड़ लेता, इतनी मजबूती से कि माँ जी चाहने के बावजूद इसे लात रसीद न कर सकती थी। और वो हंसता। माँ को तब चढ़ती तो वो बजाय से डांटने के इसकी महबूबा के दाएं कंधे वाले फरिश्तों को एक्टिव कर देती थी। वो इनको सुनो तानों और बद्दुआओं पर हंस देता। इनमें से माँ जी एक भी ताना कोसना या बद्दुआई से लगने वाली नहीं है। मासूम हंसती है माँ जी, वो कुछ तो ख्याल करे। इसके साइड लेता वो यकीन से कहता तो माँ को और गुस्सा चढ़ता। इसके हाथ ज़ोर ज़ोर से पैर दबाते रहते और माँ की ज़ुबान तेज़ तेज़ चलती हुई बद्दुआएं फायर करने वाली एक मशीन बन जाती। तो मामला सुधारने के बजाय और बगाड़ देते। क्यों दाव दिलाते हो माँ जी को? इस मार्के पर इसकी बहन सीखपा होकर बाहर निकलती और नाक के नथने फैलाकर बेहद बरहम होकर कहती। वो सुनता और हंस देता। और इसकी आदत ही हंसना, हंसने वाली बात पे हंसना और रोने वाली बात पे भी हंसना। वो अक्सर सोचता था कि माँ बाप ही क्या होते हैं, अपने मुंह का निवाला खिला देते हैं, अपनी हड्डियों को घुसा देते हैं, जान मार देते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो वार भी देते हैं। कदम कदम उंगली पकड़ कर चलाना सिखाते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए अपनी नींदें हराम कर लेते हैं। एक बार बुलाओ 10 दफ़ा जी करते हैं, लेकिन औलाद को अपनी मर्ज़ी से एक फ़ैसला नहीं करने देते। पसंद की गेम, पसंद की आइसक्रीम फ्लेवर, पसंद के कपड़े, पसंद के जूते, पसंद का स्कूल बैग, हत्ता कि पसंद की टाई शर्ट जीन्स, सब कुछ, मगर पसंद की ज़िंदगी नहीं। क्यों? ठीक है, इनका तजर्बा है, इनका ये मुशाहिदा है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि हर औलाद गलत फ़ैसला ही करे। और बिलफ़र्ज़ कार भी ले तो क्या उन्होंने ज़िंदगी में अपनी जवानी में सारे फ़ैसले ठीक किए थे? क्या उन्होंने कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं किया था? ये तो फिर मोहब्बत ना हुई, हुक्मरानी होगी ना। हाँ भाई, हमने तुम्हें पाला, जवान की एक उम्र खपाई तुम पर, चलो अब एहसान उतारो, बदला चुकाओ, तावान भरो। वो सर झटक देता और इसका इरादा कुछ और मजबूत हो जाता। शादी करूँगा तो इसी से, और वो भी आप दोनों की मर्ज़ी से, रजामंदी से। भगा कर ले जाने वाला मैं नहीं। मैं मर्द हूँ कोई नाम की तो
مرد ہوں، کوئی نام کی تو نہیں جو رات کے اندھیرے میں نقب لگاؤں۔ تو یہ طے تھا، اسے اپنی پسند سے ہی شادی کرنا تھی، اور وہ بھی ماں اور باپ کی رضامندی سے۔ فی زمانہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں، تو دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھلا کیا۔ وہ قدیم طرز پہ بنے ایک جدید گھر تھا جس کا لاؤنج گھلائی میں تھا۔ وہاں بہت سی قطار کی صورت دیوار کی گھلائی میں نصب آبنوسی کھڑکیاں تھیں۔ سورج کب کا چڑھ چکا تھا اور روشنی ان آبنوسی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور اس گول کمرے کو روشن کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ جاتی سردی کے دن تھے اور اب وہ ایک چمکیلا گرم دن ثابت ہونے جا رہا تھا۔ سورج کی روشنی تو یہی اعلان کرتی تھی۔ لاؤنج دو حصوں میں منقسم نظر آتا تھا۔ ایک حصہ سیٹنگ ایریا تھا، جبکہ دوسرے دو حصوں میں تقسیم کرتے نیٹ کے پردوں کے باہر ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی۔ کھڑکیوں کے قریب سورج کی تمازت سے ہلکی سی ہنکی اب رخصت ہونے کے واسطے بالکل تیار تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹے اس کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی گرم سا احساس چھوڑ رہی تھی جو کہ فی الوقت بھلا محسوس ہوتا تھا۔ تمازت آنکھوں کو ایک راحت کا احساس بخشتی۔ اس گھر کا کچن آج روزمرہ کی صبح کے معمول سے عاری تھا۔ پراٹھوں کی اٹھتی مہک، برتنوں کے کھٹکنے کی اٹھک پٹک کی آواز، ابلتی چائے کی خوشبو، اور نہ ہی ایسی کوئی اور آواز۔ ابو جی ناشتہ کر لیں؟ پھوپھو آپ کے لیے دلیا بنا دوں؟ یا پھر جہانگیر تم کیا لوگے، پراٹھا یا ٹوسٹ؟ چولہا ٹھنڈا تھا اور ویرانے کو سورج کی روشنی بھی کم نہ کر پائی تھی۔ ہولا، اس نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کی گرمی محسوس کی اور نرم سے لہجے میں اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے چونکے بنا آنکھیں کھولی اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد نرمی تھی، اتنی کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے پر اس کے کندھے کو تسلی سے تھپتھپاتا اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہولا اب اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس بھر کر اس نے زاویہ نگاہ بدلا اور باہر پھیلتی روشنی کو دیکھنے لگا۔ اب کیا ہوگا جہانگیر؟ اس کی آواز اتنی شکستہ، اتنی دکھ سے پر تھی کہ جہانگیر کو نظر پھیر کر اسے دیکھنا پڑا۔ ہم مثنیٰ کی شادی وہاں نہیں کریں گے، وہ توقع کے بعد بہت مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ جہانگیر! اور ہولا کا ہاتھ دل پر جا پڑا اور وہ وحشت زدہ دکھتی تھی۔ بے ساختہ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ مگر جہانگیر یوں اچانک شادی سے چند روز قبل اس طرح رشتہ ختم کرنا وہ بات نہیں کرتی تھی، ہکلاتی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ جہانگیر خاموش رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہولا بات مکمل کر لے۔ زبانیں زہر اگلیں گی، جہانگیر کتنی ذلت، کتنی سبکی ہوگی، اور ابو وہ کیا کریں گے؟ اس کی بھرائی آواز ہوئی تھی اور حلق کچھ کاٹتا تھا۔ ہولا! جہانگیر نے ذرا سا جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھ میں لیے، اور جب وہ ہولا کہتا تھا تو پکار میں مضبوطی ٹھاٹھے مارتی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں یہ ہوگا، یہ سب ہوگا، شاید اس سے بھی بدتر ہوگا جتنا تم سوچ رہی ہو۔ مثنیٰ کو ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس سب کے باوجود میں دہرا رہا ہوں، ہاں اس سب کے باوجود مثنیٰ کی زندگی اتنی غیر اہم نہیں ہے کہ اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جس میں جرأت نہ ہو اور اس شخص کے ساتھ زندگی ایک آزمائش سے زیادہ اور کچھ نہ ہو۔ مثنیٰ کا مزاج میں جانتا ہوں، وہ یہ نہیں کر سکے گی، اسے کمپرومائز نہیں کرنا آتا۔ ہولا! وہ نباہ نہیں کر سکے گی تو کیوں اس کی زندگی کو داغدار کیا جائے؟ وہ یہ چند روز کی پریشانی ہے اور شادی کی صورت ساری عمر کا بھگتان۔ تھوڑا سا حوصلہ، زندگی کبھی ایک نقطے پر نہیں رکتی ہولا، وقت جب بدلتا ہے تو مرہم ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام اتنی نرمی، اتنے خلوص سے کہہ رہا تھا کہ وہ جہانگیر نہ لگتا تھا، وہ کوئی اور ہی دکھتا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے تکتی رہی۔ جہانگیر ٹھیک کہہ رہا ہے ہولا۔ اپنی پشت پر اس کی آواز کو سن کر وہ چونکا تو جہانگیر بھی تھا۔ اس نے بے اختیار ہولا کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ ہولا بے اختیار ہو کر اٹھی تھی۔ ابو! اس کے لب بے آواز ہلے اور وہ فوراً انہیں سہارا دینے کے واسطے اٹھی تھی۔ اس صبح کو وہ اتنے بوڑھے دکھتے تھے جیسے عمر کی آخری حد تک پہنچ چکے ہو۔ ہولا نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر انہیں بٹھایا۔ چند لمحوں بعد فرہندہ بھی وہیں آ چکی تھیں اور ان چاروں نفوس کے چہرے پر خاموشی اپنا رقص پیش کر رہی تھی۔ وہ چاروں جیسے خاموشی کے پیروں تلے تھے۔ ان کے چہرے جیسے خاموشی کے لیے ایک سٹیج بن گئے تھے۔ میں مثنیٰ کی شادی کبھی ایسے شخص سے نہیں کروں گا، احمد صاحب ایک لمبے وقفے کے بعد بولے تھے۔ مگر بھائی صاحب، فرہندہ اپنے تحفظات بیان کرنے لگی، اور ان کے تحفظات بھی کم و بیش وہی تھے جنہیں ہولا پہلے دہرا چکی تھی۔ وہ عورتیں تھیں، سمجھوتا انہیں آسمانوں سے دے کر اتارا جاتا ہے، اور وہ مرد، مضبوطی اور خطرناک فیصلے کرنا ان کی پہچان اور شان بھی۔ نہیں فرہندہ، کچھ بھی ہو، مثنیٰ کی شادی اب عزیز سے نہیں ہوگی۔ اور ان کے کندھے چاہے جتنے بھی جھکے ہوئے تھے، وہ اپنی عمر سے چاہے جتنے بھی زیادہ بوڑھے اور شکستہ نظر آئے تھے، مگر لہجہ ان کا ایک توانا مرد کا ہی تھا۔ مثنیٰ کی شادی نہیں ہوگی، میں انکار کر رہا ہوں، اور میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی ابو۔ اور وہ سب بری طرح چونکی اور چونک کر مڑ کر استجاب سے پر نظروں کے ساتھ اس آواز کی سمت دیکھا تھا۔
وہ مسنا تھی جو کہ سرخ چہرہ لیے کسی مرد کے حصے سے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس نے کھلے دروازے پر انگلی کی پوچھ سے ٹک ٹک کیا۔ مس مفتی نے چونک کا سر اٹھایا۔ مسز جہانگیر آئیں نا، اندر آئیں، انہوں نے خوش دلی سے کہا تھا۔ حولا سست روی سے چلتی ہوئی اندر آئی اور جب تک وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی مس مفتی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ستا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسوں تک تو وہ ہنسی خوش نظر آ رہی تھی، مگر اب چند لمحے اس خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ سر جھکائے مغموم دکھتی تھی اور مس مفتی کی نظریں زردگی کا سیرا ڈھونڈتی تھی۔ ایوری تھنگ از فائن مسز جہانگیر؟ کسی خدشے کے بنا پر انہوں نے پوچھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آف چاہیے مس مفتی، ایک گہری سانس بھر کر سر اٹھاتے ہوئے وہ بولی۔ آپ کی بہن کی شادی ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آف لینا آپ کا حق ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور حولا کا دل کسی انجانے اندیکھے شکنجے میں جکڑتا جا رہا تھا۔ میں شادی کے لیے اب میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتی نا مس مفتی؟ اور اس نے اچانک انہیں ٹوکا۔ میری بہن کی شادی کینسل ہو گئی ہے، اس نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ وہ یکدم سناٹے میں رہ گئی۔ کیوں؟ اگلا سوال فطری رد عمل کی غمازی تھا۔ وہ انہیں بتانے لگی۔ میرے خدا، آئی ایم سو سوری مسز جہانگیر، سو سوری، مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں… ارے نہیں مس مفتی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس کے تو گھر والے بھی لا علم تھے۔ اس نے نرمی سے انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا۔ وہ کتنی دیر منہ پر ہاتھ رکھ کے افسردہ سی بیٹھی رہی۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ مسبب اسباب ہے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ حولا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے تسلی دی۔ اس نے نیم دلی سے اسبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے پھر سے اس سے دوبارہ پوچھا نہیں تھا کہ جب شادی نہیں ہو رہی تو آف کس بات کا لے رہی ہیں؟ وہ اچھی طرح سمجھ سکتے تھے کہ وہ کس وجہ سے آف لے رہی ہیں۔ حولا کے گھر میں ٹینس ماحول سے بھاگی تھی، وہ مزید سہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا گھر سے نکلے گی تو ذہن کچھ ریلیکس ہوگا، مگر اسکول آ کر ہوا کیا؟ ساتھی ٹیچرز نے فنکشنز، روسی ملبوسات اور اسی طرح کے کچھ دوسرے سوال پوچھ کر اسے زشت کر دیا تھا۔ وہ بے درا سے گھبرائی تھی، اس سے بہتر تھا وہ آف ہی لے لیتی۔ وہ ابھی سب کو کچھ بتانے سے گریز کر رہی تھی اور وجہ تھی مسنا۔ وہ عزیز سے شادی کرنے پر بضد تھی۔ مسنا، اللہ کا واسطہ تمہیں خدا کے لیے ہم پہ رحم کھاؤ۔ وہ اتنی تنگ آئی تھی کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ مسنا ایک دم گھبرائی تھی۔ آپی پلیز، لہجہ التجائیہ تھا، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھ سے نہیں ہوگی پھر سے وہ پریڈ، اور شادی سے چند روز قبل شادی ٹوٹنے کا مطلب جانتی ہیں نا آپ۔ میری مشکلات میں اضافہ نہ کرے، میں پال لوں گی اس کی اولاد کو۔ اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ نہیں، تم نہیں پال سکو گی مسنا، حولا نے بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ میری جذباتیت ہے یہ، آپ جذبات میں آ کر پھندا اپنے گھرے ڈال لو گی، اور کل کو جب دھم گھٹنے لگے جائے تو پھر ہمیں الزام دو گی۔ میں تو نہ سمجھتی، آپ لوگ تو سمجھ والے تھے۔ بس کرو مسنا، عزیز اس دنیا کا آخری مرد نہیں ہے جو تم اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہو۔ حولا کے سانس ہموار نہ رہی تھی، اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کا ہی کیوں سوچتی تھی کہ ابو کی حالت اسے نظر نہیں آتی تھی؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا وہ جتنا وہ کہہ رہی تھی تو ابو سب سے پہلے اس آسان حال کو سمجھنے والے ہوتے۔ جب وہ خود انکار کر رہے تھے تو وہ کیوں مری جا رہی ہے؟ مسنا چند لمحے خاموش رہی اور حولا کو دیکھتی رہی۔ یہ میری زندگی ہے آپی، اور میں اس پہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف مجھ کو ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی مرضیاں اور اپنی منمانیاں مجھ پر مت تھوپیں۔ مجھے عزیز سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سن سکتی ہوں اور نہ برداشت کر سکتی ہوں۔ میرے لیے شادی کے بعد کی مشکلات سہنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں خود کو، اپنے وجود کو لوگوں کی اٹھتی اور زہریلی زبانوں کے لیے چھوڑ دوں۔ سوری اگین آپی، آپ ابو کو بتا دیجیے گا، وہ اتنے ٹھوس اور بے حس انداز میں کہہ رہی تھی کہ حولا کو سانس روک کر اسے سننا پڑا تھا۔ وہ شوق سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یکدم پشت پر کھٹکا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی چوکا متوجہ ہوئی، کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ کھولا، وہ جہانگیر تھا اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھتا تھا۔ عزیز کے گھر والے آئے ہیں۔ جہانگیر کے منہ سے نکلا ہوا جملہ محض جملہ نہ ثابت ہوا، وہ ایک دھماکہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار مسنا کو دیکھا، اور مسنا کی آنکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی باڈی لینگویج یہی کہتی تھی کہ انہیں انکار نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ عزیز کے گھر والوں کا آنا یہ اتنی غیر متوقع بات تھی کہ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اگر کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ وہ اب کیا کرنے آئے، کیا کہنے آئے تھے؟ جب سب کچھ واضح تھا، طے نظر آتا تھا، تو اب کیوں آئے تھے وہ لوگ؟ کیا وہ سمجھوتے کی بات کرنے آئے تھے؟ تو ہرگز نہیں۔ احمد صاحب کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہ تھے۔ کوئی ایک دو دن کی بات ہو تو برداشت کو آواز دے لے انسان، ساری عمر کا معاملہ تھا، اور سمجھوتا کا بہترین حل نہ تو نظر آتا تھا۔ نہیں، ایسا تو وہ کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہی جہانگیر کو حولا کو بلانے کا کہا تھا، اور حولا جہانگیر کی بات سن کر تو اس کے تو جیسے ساری سمجھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ حولا، چلو ماموں تمہارا انتظار کریں۔ جہانگیر نے اسے پیچھے آتے نہ دیکھ کر کہا۔ آ رہی ہوں۔ اس نے قدم بڑھائے، مگر یکدم ٹھٹک کر رکی، اور رکنے کی وجہ مسنا بنی تھی۔ اس نے حولا کا ہاتھ پیچھے سے تھام کر اسے روکا تھا۔
شٹ اپ مزنا، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکلی، تمہاری بات میں نے سن لی ہے اور ابو تک بھی پہنچا دوں گی، بار بار مت دہراؤ۔ مشتعل ہو کر کہتے ہوئے بال کھاڑ کر پلٹی اور مزنا کا تقریباً منہ پر ہی زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ مزنا کی آنکھوں میں بے اختیار نمی ابری، بلند ہوئی اور اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جیسے اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو تناؤ کسی ناگوار بدبو کی طرح ماحول میں پھیلا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی اور دیکھ بھی سکتی تھی، ابو کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ دیکھتا تھا۔ جہانگیر کی پیشانی پر کئی بال تھے اور ناک تک بھرا بیٹھا تھا، اور پھوپھو وہ عورت ہی مروت دکھلانے کی ایسی کوئی ضرورت انہیں نہ تھی۔ اس کا چہرہ شدید ناگواری کا نیون سائن بنا ہوا تھا، جیسے ابھی کے ابھی وہ ان کے آنے والے مہمانوں کی تواضع بے عزتی سے کرنے والی تھی۔ خولا نے پست آواز میں سلام کیا اور خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سینٹرل ٹیبل پہ رکھی تھی۔ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی کیا ہے، وہ انہیں مشروب سرو کرتی تھی۔ شکریہ بیٹے، عزیز کی امی نے دھیمے لہجے میں کہا تھا جب اس نے انہیں گلاس پکڑایا تھا۔ سرو کرنے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی گئی تھی۔ ماحول پر اب ایک بھاری بوجھل خاموشی تھی کہ جس کا بوجھ کندھوں پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان سب کے لیے ہی بات کرنا مشکل ایک عذاب کی طرح تھا۔ بھائی صاحب، آپ کو یقین آئے نہ آئے مگر ہم بھی آپ کی طرح ہی لا علم تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ لا علم تھے بچے کے وجود سے، مگر پیپر میری سے تو آپ لا علم نہیں تھے نا۔ وہ کیوں چھپائے ہم سے؟ وہ جہانگیر تھا جس نے اتنے ترش لہجے میں عزیز کی امی کی بات کاٹی تھی کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور عزیز کی ماں، ان کا رنگ فاق ہوا تھا۔ مجبین نے بے اختیار ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھا۔ اس کے قصوروار ہیں ہم، مگر وہ مدھم لہجے میں بولی لیکن بات مکمل نہ کر سکی۔ ہم آپ سے مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اور آنٹی پلیز ابھی آپ لوگ چلے جائیں، ہمیں کچھ وقت دیں، تھوڑا سا وقت ایک بہترین فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ ہولا تھی جس نے احمد صاحب کو کوئی اور بات کہنے سے روکا تھا۔ احمد صاحب، جہانگیر اور فرہندہ، وہ سب اتنی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کا دماغ چل گیا اور وہ سٹھیا گئی ہو جیسے۔ بہت شکریہ بیٹے، امید ہے کہ آپ لوگ اچھا ہی فیصلہ کریں گے، مجبین کی امی اٹھتے ہوئے بولی۔ مجبین نے بھی ان کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ دونوں چلی گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیوں انہیں آس لا کر بھیجا ہے جب یہ طے ہے کہ انکار ہی کرنا ہے تو؟ جہانگیر ان لوگوں کے اٹھتے ہی ہولا سے مخاطب ہوا تھا، لہجہ برہم، انداز ہوا۔ دماغ میرا نہیں، مزنا کا خراب ہوا جہانگیر، وہ شادی پر بضد ہے ابو۔ جہانگیر کو جواب دے کر روح موڑ کر اس نے احمد صاحب سے کہا۔ فرہندہ کا منہ کھلا اور احمد صاحب نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے تھے جیسے دنیا کی سب سے انہونی بات ہو گئی۔ ہولا تھک کر ڈھہ پڑنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی کہ ان نظروں کا حیرت کا علاج اور جواب دونوں ہی اس کے پاس نہیں تھا۔ مزنا ایک بار پھر سے مسئلہ بن کر سامنے آئی تھی اور اب کی بار یہ سنگین صورتحال تھی۔ اس نے بے حد حیران ہو کر وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا تھا۔ وہ اتنا حیران ہوا تھا کہ چند لمحوں تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس سے کیا کہہ رہی تھی، اور جب بانو نے اسے بت بنا کھڑا دیکھا تو گھبرائے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس سے کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں زبردستی تھمایا تھا۔ اسے کسی کے آ جانے کا خدشہ تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے پلٹی اور تیز قدموں کے ساتھ ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کی رنگین چادر کے پلو کو پھڑپھڑاتا ہوا دیکھتا رہا جو کہ اس کی تیز چال کی وجہ سے اڑا جا رہا تھا۔ اس کے دور جاتے ہی اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھا، ایک بار پھر سے خود کو حیران ہونے سے روک نہ پایا تھا۔ یہ اس نے بھیجا تھا اپنی کسی قسم کے ہاتھ، یہ اس کے لیے کسی بدترین دھچکے سے کم نہ تھا۔ وہ ایسی کسی کوشش کی توقع کم سے کم اس سے نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے ہو کر کے سانس باہر پھینکے۔ یہ کیا تھا؟ اسے اپنے ماتھے پر پسینہ آتا محسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسا ہونا تھا، اس نے اسے پسند کیا تھا، رشتہ کرنے کی بات کی تھی، جو بھی تھا یک طرفہ، ایسا کوئی ہاتھ پتر جیسا تعلق تو کبھی نہ تھا۔ وہ بدل ہوا تھا ایک لمحے کے لیے، وہ ایسی تو نہ تھی۔ شوق پہنچا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا، مگر ہاتھ میں پکڑا وہ کاغذ یقین کے تھپڑ اسے مارتا تھا۔ بلاخر اس نے کاغذ کو کھول ہی لیا تھا۔ اس کی نظریں سطروں پر دوڑنے لگی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا کہ یا یہ اقرار نامہ تھا، اظہار نامہ تھا، یا کیا؟ اور وہ تھا، اس نے دماغ کا بکس اڑا دیا تھا۔ وہ ایسی کسی بات، ایسے الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ دنیا کی پہلی بات نہیں تھی تو یہ آخری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر منہ کھولے اس نامے کو دیکھتا رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اس خط میں اسے منع کیا گیا کہ وہ اس کے رشتے کے لیے اپنی کوششیں ترک کر دے، مزید یہ کہ وہ اس کے لیے موزوں نہیں تھی، اس کی محبت اس کے لیے محض مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کاغذ کو کونا ہونٹوں میں دبائے حیران پریشان کھڑا رہا۔ اتنے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی، پسندیدگی کے بعد اس کے خاندان میں بھی پھیل گئی تھی،
اور سب کو معلوم تھا کہ اس کی اماں مان کر نہیں دے رہی تھی۔ ایسے پہلے تو نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا ایسا کیا کہ اسے یوں اس سے رابطہ کرنے اور اسے پیچھے ہٹنے کی تلقین کرنا پڑی تھی؟ وہ الجھا اور بری طرح سے الجھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ اسی الجھن کے ساتھ وہ گھر آیا اور جیسے ہی گھر آیا تو اس کی بہن نے اس کا بازو پکڑ کر ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ایک طرف لے گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ماں جی آج اس کے گھر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بہن نے آنکھ اور بھووں سے اشارہ کیا تھا، اور وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ کس کے گھر گئی تھی۔ کیوں؟ حیرت سے پرمگز دھیما لہجہ۔ اتنی بےعزتی کی ہے، اتنی بےعزتی کی ہے کہ بس اتنی باتیں سنائیں کہ کیا بتائیں۔ بہن اسے بتا رہی تھی اور اس کی جیب کے اندر وائلٹ میں رکھے کاغذ کے الفاظ جیسے بولنے لگے، پھڑپھڑانے لگے تھے۔ ساری الجھن رفع ہو گئی اور ہاتھ بیچنے کی حرکت بھی جیسے بہترین طریقے سے جسٹیفائڈ ہوئی تھی۔ ماں جی نے ایسا کیا؟ وہ بولا یوں جیسے ماں نے اس انتہائی قدم کی توقع وہ مار کر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کیا ایسا؟ اس نے سوال کیا۔ کہ اس سے کیا مطلب ہے بھائی؟ ضد کرو گے تو یہ تو ہوگا ہی۔ بہن اس کے وچکانا سوال پر مسکرا کر بولی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، بے حد غلط بات ہے، یہ انتہائی نامعقول حرکت ہے۔ یہ ماں جی کو جو کہنا ہے مجھے کہیں، اور اس کے گھر والوں کو یوں بےعزتی کرنا۔ اس نے تف کے انداز میں سر جھٹکا تھا۔ تمہیں چھوڑ دو ضد بھائی۔ بہن نے چند لمحوں کے توقع کے بعد اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ ضد ہوتی تو چھوڑ دیتا، میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ یہ ضد نہیں ہے، بے غیرت دل کا مسئلہ ہے۔ آخری جملہ اس نے منہ میں کہا تھا، جیسے خود پر بے حد طرح غصہ آیا تھا۔ وہ اس گھر میں آ گئی تو تم سوچ سکتے ہو نا کہ کیا ہوگا؟ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تم کیسی زندگی سے دو گے؟ وہ تو تم قطر چلے جاؤ گے، اور وہ پیچھے سے ماں جی کے ہاتھوں اور زبان پر ہوگی۔ زندگی اتنی پیچیدہ ہو جائے گی کہ اسے یہاں چھوڑ کر جائے گا کون؟ اس نے بہن کی بات کاٹی، اور بہن یکدم نہ سمجھ سکی، اور جب سمجھی تو ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی کہ ایک اور مسئلہ۔ وہ حیرت سے بولی، ماں جی تمہیں کھا جائیں گی بھائی؟ اور وہ ہنس دیا کھل کر زور سے، ایک بار پھر مردانہ کہکا لگا کر۔ فکر نہ کرو، میں ماں جی سے اس بار کھل کر اور بالکل صاف بات کروں گا۔ وہ نہیں تو اور کوئی بھی نہیں۔ اس نے اتنے مصمم ارادے اور اتنے مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا؟ آخر کس کروٹ؟ اور جیسے یہ فون کریڈر پر رکھ کر پلٹے ساکت رہ گئے تھے، وہاں مسنا کھڑی تھی اور وہ اتنی حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ احمد صاحب کو عجیب محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، لبریز تھیں۔ ایسا کیوں کیا آپ نے ابو؟ کیوں؟ اور پانی جھلک گیا۔ بیگ احمد صاحب 2 قدم آگے بڑھے، ایک نظر اسے دیکھا، اس کا سر شفقت سے تھپتھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ اور مسنا وہ وہیں ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کے رونے کی آواز سے اس گھر کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ ہولا ننگے پیر بنا دوپٹے لیے دوڑی۔ یا اللہ خیر! فرہندہ بھی حواس پاتا ہوئی، اور جہانگیر اس وقت گھر نہ تھا، اور مسنا وہ اسی طرح سے روئی تھی جیسے گھوئی مار کے۔ مسنا کیا ہوا؟ کیا؟ ہولے نے اسے دونوں بازوں میں بڑھتے ہوئے سیدھا کیا، لیکن وہ روئی جا رہی تھی۔ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا؟ ہولا نے اس کا چہرہ سیدھا کیا، تھپتھپایا اور پوچھا۔ ابو نے انکار کر دیا۔ ابھی ہچکیوں میں اس نے بات مکمل کی، اور ہولا کے اندر اٹھتے وہموں کے تھپڑوں پر دم برف گری تھی۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونا تھا، باوجود اس کے کہ یہی طے تھا، تو پھر بھی یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے کسی نے دل نکال لیا تھا۔ اس نے کچھ اور مضبوطی سے اسے بازو میں جکڑا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مسنا، سب ٹھیک۔ اس کا سر چومتے ہوئے اس نے کہا۔ کیا ہوا؟ فرہندہ حواس پاختہ گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ ہولا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں واپس آنے کا کہا۔ وہ ٹھٹکیں، رک کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہولا نے پھر سے انہیں واپس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بادل ناخواستہ مڑ گئی تھی، اور اب وہ وہاں بے قابو ہوتی، تڑپتی، مچلتی مسنا تھی اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑے اس کے سر پر ہونٹ رکھے اسے سنبھالتے ہوئے ہولا تھی، جس کے اپنے آنسو کہیں اندر کسی گپا میں ٹپ ٹپ گرتے نظر نہ آتے تھے، بالکل بھی نظر نہیں آتے تھے۔ 3 ماہ بعد چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی اس نے بچوں کی قطار بنوائی اور انہیں لے کر گیٹ کی طرف جانے دی۔ ارد گرد بچوں کا شور پھیلا ہوا تھا، گاڑیوں کی پاں چوکیدار مختلف ناموں کو پکار رہا تھا۔ بچوں کی مستیاں عروج پر تھیں۔ اس نے اپنی کلاس کو گیٹ تک چھوڑا اور واپس اسٹاف روم میں آ گیا۔ اسٹاف کی چھٹی بچوں کے آف ہونے کے 15 منٹ بعد ہوتی تھی۔ 15 منٹ بعد ہی اس نے جانا تھا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگے۔ کچھ کاپیاں تھیں، کچھ ورک شیٹس اور اسی طرح کی دوسری اشیاء، جنہیں اس نے اسٹاف روم کی الماری میں رکھ کر الماری لاک کی تھی۔ گلے میں بڑا دوپٹہ اتار کے اس نے چادر اوڑھی، اور اب وہ اپنا دوپٹہ طے کر رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اس وقت خیریت ہو؟ اس نے ذرا حیران ہوتے ہوئے فون دیکھا تو جہانگیر کالنگ کے الفاظ اسے مزید حیران کر۔ خیریت جہانگیر؟ اس نے ریسیو کرتے ہی سوال لگا۔ ہاں خیریت ہے، میں آج فری تھا تو سوچا تمہیں پک کر لوں، تم وین والے کو منع کر دو۔ جہانگیر نے اتنا کہہ کر فون آف کر دیا، اور وہ چنبے سے فون کی بجتی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، ان 2 سالوں میں بھی نہیں
اسے اعتراف تھا کہ جہانگیر کی فطرت پہلے کی نسبت واقعی بدل گئی تھی، مگر پھر بھی اس طرح کہنا ہولا کو حیران کرتا تھا اور بے طرح کرتا تھا۔ اسی حیرت کے زیر اثر اس نے فون بیگ میں رکھا اور جہانگیر کا انتظار کرنے لگی۔ قریب 20 منٹ کے بعد اسے جہانگیر کی مس کال آئی تو وہ گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ مسز جہانگیر، آج آپ دیر سے جا رہی ہیں؟ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ مسز مفتی آتے دکھائی دی۔ جہانگیر نے آنا تھا لینے، بس اسی کا انتظار کرتے دیر ہو گئی۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ آپ بھی تو دیر سے جا رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ مس مفتی مسکرائی۔ میرا تو کام ہی ایسا ہے، اسی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا اور وہ اب گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی جہاں جہانگیر، ہولا کا اور مس مفتی کی گاڑی ان کی منتظر تھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی، گاڑی ان کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ وہ ان کو خدا حافظ کہتی جہانگیر کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ جہانگیر کو گیٹ کا لاک کھولتے دیکھ کر اس نے اسد حیرانی سے سوال کیا۔ وہ ماموں کی طرف گئی ہیں، فون آیا تھا ان کا مجھے۔ جہانگیر بائک کو اندر لاتے ہوئے بولا۔ ہولا رک گئی، ٹھہر گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر جہانگیر کو دیکھا۔ کچھ غلط تھا، غیر معمولی کچھ تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ اس کا دل بے اختیار گھبرایا۔ پھپھو اسے بتائے بنا نہیں جاتی؟ جہانگیر کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آگے بڑھ کر اس کا بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہولا نے پوچھا۔ اس طرح پوچھتے ہوئے وہ بے حد پریشان دکھتی تھی۔ جہانگیر نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یکدم اسے بتائے، پریشان کرے۔ صبح سے وہ اسکول میں تھی، لنچ عموماً گھر آ کر ہی کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ کھا لے، تھوڑا آرام کر لے تو وہ اسے طریقے سے سباؤ سے سب بتا دے گا۔ ہولا کی حساسیات تیز تھیں، اتنی کہ اس کی ہر کوشش پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ جہانگیر نے ایک نظر سے دیکھا، بائک کو کھڑا کیا، اس کی طرف مڑا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور ہولا کا دل تھا کہ آج پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ جہانگیر کا ہاتھوں کا لمس بھی تسلی نہ دیتا اور اس کے ہاتھ لرزتے تھے۔ جہانگیر، ہولا نے سراسیمہ ہو کر پکارا اور رد عمل کے طور پر جہانگیر کے ہاتھوں کو کچھ اور مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ مسنا اسپتال میں ہے ہولا، انزائٹی اٹیک۔ اور ہولا کا رنگ اڑ گیا، اس کا چہرہ چند لمحوں میں سفید ہوا تھا۔ خیال یہی تھا کہ وہ چند دن اسی کیفیت کے زیر سے رہے گی اور پھر نارمل ہو جائے گی، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ مگر مسنا احمد نہ رہی تھی، وہ ایک مسئلہ بن چکی تھی۔ ان 3 ماہ میں وہ کتنی ٹھیک ہوئی تھی، اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا کہ 3 ماہ میں یہ دوسرا انزائٹی اٹیک تھا۔ یہ ایک بڑا اور سنگین مسئلہ تھا۔ ہولا اب اسے دوپہر کے زیر سے سوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت حیرت انگیز طور پر پیلی اور گہری ہو چکی تھی، ہونٹ خشک اور سیاہ پڑ چکے تھے، آنکھیں اندر کو دھنس رہی تھی، اس کے چہرے کی ساری رعنائی جیسے نچوڑ لی گئی تھی۔ ہولا یکٹک اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا، ان کے سفید بالوں اور جھریوں زدہ چہرے اور جھکے کندھے کو دیکھا۔ ایک تکلیف کی لہر اٹھی اور کسی کوڑے کی طرح اس کے جسم پر ضرب لگا گئی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ کب تک، کہاں تک، آخر کہاں تک؟ وہ تھک چکی تھی، خدا کی قسم وہ تھک چکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ اسپتال کے لان میں نکل آئی اور نسبتاً اکیلے گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ تکلیف کی اس حالت میں تھی کہ جہاں آنسو ساتھ نبھاتے نہیں، ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔ فرہندہ اسے یوں باہر نکلتا دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل کٹتا تھا۔ ہولا بچے، شفقت سے کہتے انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگائے تھے، اس نے کسی بچے کی طرح منہ ان کے سینے میں چھپایا تھا۔ وہ اس کا سر سہلاتی رہی تسلی بھرے انداز میں۔ پھوپھو اونچی کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، یہ کہاں سے ملتی ہے یہ پھوپھو؟ وہ یوں ہی ان کے سینے میں منہ چھپائے بولے تھے۔ پھوپھو نے ایک لمبی سانس کھینچی دی۔ بتائیں نا پھوپھو، آپ کی بات اس نے منہ اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا اور پھوپھو کی آنکھیں نام تھیں۔ ویسے بتاتی تو ہر کیا، بتاتی کیا؟ معلوم نہیں میری زندگی کب سیدھی ہوگی، کب؟ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے ماں، سوائے ذرا سے سکون کے۔ وہ دوبارہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر ہلکا سا بڑبڑائی تھی کہ ایسے کہ فرہندہ کو اب کی بار سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے، کیا بولتی ہے۔ سنک کے کناروں پر میل ایک واضح لکیر کی صورت میں موجود تھی۔ مسالہ جات کے ڈبوں پر گرد کی ایک تہہ جم چکی تھی۔ کچن کیبنٹس ابتری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ کوکنگ رینج کی حالت بھی چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ اسے صفائی کے لیے بھی کسی کے بھی ہاتھ دستیاب نہ ہوئے تھے، اور وہ حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے۔ مثلا اتنی بے پرواہ تو کبھی بھی نہ تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے ابو کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ان کی وارڈروب چیک کی تو نتیجہ حسب توقع تھا، ایک جوڑا بھی پریس کر کے نہیں رکھا گیا تھا، کپڑے گھول مول کر کے الماری میں ٹھنسا دیے گئے تھے، طے کر کے نہ رکھے گئے تھے، اور اس طرح ٹھونسے گئے تھے کہ الماری کا پھٹ کھولتے ہی کپڑوں کا ایک ڈھیر ہولا کے پیروں میں آ گرا تھا۔ ہولا نے جس تیسری چیز کا جائزہ لیا تھا وہ گھر کی اندرونی چھاتی جا بجا لٹکتے ہوئے جالے فرنیچر پر ڈس بے ترتیبی ایک کمال ترتیب سے پورے گھر میں بکھری نظر آتی تھی۔ یہ اس کے پیچھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا؟ وہ ابو سے پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ابو اب اس سے باتیں شیئر نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس نے نسیم باجی کو پکڑا تھا جو گھر کی ملازمہ تھی۔ ہولا بیٹا نہ ہی پوچھے
تمہارے جانے کے بعد ہوا کیا اس گھر میں؟ مسنا بیٹا سارا دن کمرے میں پڑی روتی رہتی تھی، کھانے کا ہوش اور نہ باپ کا خیال۔ پھر جو رونا تھما تو عجیب چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی، صاحب جی سے جھگڑا کر لیتی ہیں، کسی چیز پر توجہ نہیں دیتی، صاحب جی اپنے کپڑے بھی خود ہی استری کرتے ہیں۔ ایک دن تو حادی ہو گئی، صاحب جی کو کہہ دیا، اور اس کے آگے جو نسیم نے کہا، اس نے حولا کے جسم اور ذہن دونوں کو ایک زبردست الیکٹرک شاک سے دوچار کیا تھا۔ مسنا نے ایسا کہا؟ وہ بے یقینی سے پوچھتی تھی۔ جی کئی بار تو ان کی طبیعت تو اتنی خراب ہو جاتی کہ سانس اکھڑنے لگتی ہے، سوتی بھی نہیں ہے کہ جی لوگوں کو تو ایک عمر لگتی ہے نا بوڑھے ہونے میں، پر صاحب جی تو دنوں میں بوڑھے ہوئے ہیں۔ حولا بیٹا، نسیم بتا رہی تھی اور حولا ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ اتنا کچھ ہوتا رہا اور ابو کیلے سے تیرے سے دکھ اس بات کا تھا؟ نسیم اب بھی اس سے بہت کچھ بتا رہی تھی اور وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھی سنتی رہی۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ نسیم باجی کی تو باتوں کے لیے آج کا دن تو کم تھا، انہیں تو کئی دن درکار تھے۔ سر جھٹک کر اس نے جیسے خود کو حالت وازن میں لانا چاہا۔ نسیم باجی میں اب یہی ہوں، سارے گھر کو صحیح کر کے ہی جاؤں گی، آپ ذرا کچن تو دیکھ لیں۔ اس نے نسیم باجی کی زبان کے آگے فل اسٹاپ لگایا تھا۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی اور پھر برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی تھی، اور حولا وہ کئی لمحے وہاں بیٹھی اپنی کنپٹی مسلتی رہی۔ درد محض کنپٹی میں ہی نہیں تھا، وہ تو جیسے ہر بن ہر منہ میں ابل پڑا تھا۔ یا اللہ، کہاں سے لاؤں میں اتنی ہمت؟ وہ کسی بڑھیا کی طرح ہی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور ارادے کو مضبوط کیا۔ وہ مسنا سے دو ٹوک بات کرنے جا رہی تھی، اسے سمجھانے جا رہی تھی، ایک آخری باری ایک آخری کوشش، اور پھر جیسے ہی اس نے مسنا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جھٹکا کیا تھے جو نسیم باجی کے انکشاف نے دیے تھے، یہ جو دھچکا تھا نا جو کہ اس کا منتظر تھا، یہ سرے سے ختم کر کے رکھ دینے والا تھا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تھا، مسنا کے ہاتھ میں ایک رومال تھا اور وہ رومال میں ماں جی اب وہ شادی شدہ نہیں رہی اور دوسرا عقد کرنے کے قابل ہے، ہر لحاظ سے قانونی، معاشرتی اور مذہبی ہر لحاظ سے آپ کا اعتراض بلا جواز ہے۔ اس نے ماں ہی کے 171 دفعہ دہرائے گئے اعتراض کے جواب میں وہ بات دہرائی تھی جو اس نے پہلے دن کہی تھی۔ دنیا کی ساری کنواری لڑکیاں مار گئی ہیں کیا؟ تمہارے لیے وہ طلاق یافتہ ہی بچی ہے، اور تم کتنی شادیاں نبھا چکے ہو؟ کنوارے ہو تو بیاہ بھی کنواری سے ہی کروں گی۔ تمہاری ضد ہے تو میری بھی ضد ہی صحیح، اور وہ ہنس دیا۔ چلیں ٹھیک ہے ماں جی، ضد کھیلتے ہیں، اس میں عمر بیت جائے گی، وہ نہیں تو نہ صحیح مگر پھر اور کوئی بھی نہیں۔ آپ کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا نا، تو کیا ہوا، خود ہی اپنی مرضی تو چلا سکتا ہوں نا۔ بس طے ہو گیا۔ وہ اٹھ کر ان کے پیچھے آیا اور اب وہ زور سے ان کے کندھے دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماں جی کے دل کو ہاتھ پڑا مگر وہ پکا منہ بنائے بیٹھی رہی۔ 4 دن کی دن تھی، ساری عمر نہ چلتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ ساری عمر ہی چلنی تھی۔ وہ اس باہر کی چھٹیاں گزار کر واپس چلا گیا اور جاتے ہی کہہ دیا، اب نہیں آئے گا پاکستان، اب تب ہی آئے گا جب ماں جی مانیں گی۔ ماں جی نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کبھی ہارٹ اٹیک کے بہانے تو کبھی شوگر ہائی، کبھی سانس اکھڑنے لگی تو کبھی مرنے کے ناٹک، لیکن اس نے بھی موکل چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کی بہن تھی نا، مکمل اور درست سچی رپورٹنگ کرنے کے واسطے، سو ماں جی کے داؤ چلے ہوئے کارتوس ہی ثابت ہوئے تھے اور بلاخر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس نے فون پر ہی نکاح کیا تھا اور بہانہ چھٹیاں نہیں مل سکتے۔ نکاح کے بعد اس نے بیوی کے ڈاکومنٹس منگوائے اور ویزا اپلائی کیا اور پورے سال بعد وہ اسے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ ماں جی کہتی تھی کہ تم بہت چلاک ہو، لیکن مجھے کیوں تم اتنے معصوم دکھتی ہو؟ اور شوہر کے منہ سے پہلی بات سن کر اس کا جھکا ہوا سر مزید جھکا تھا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ اب ماں جی کو کیا پتا کہ مجھے معصومیت نے مارا، نہ ہی تمہارے حسن نے لوٹا، میں تو تمہاری آنکھوں سے پٹ گیا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا اور اس کا سر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تو ایک جنگ، ایک لڑائی اپنے انجام کو پہنچی۔ اس نے کہا تھا کہ ماں باپ کی رضامندی سے ہی شادی کروں گا، اور اس نے کر دکھایا تھا کہ وہ نام کا ہی مرد نہیں تھا۔ وہ 6 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا اور 6 ماہ میں سارا پیپر ورک بھی مکمل ہو جانا تھا۔ ماں جی کو ابھی تک معلوم نہیں تھا اس کارروائی کا۔ وہ تو بیٹے کی روانگی کی منتظر، ادھر وہ جہاز پر بیٹھتا، ادھر انہوں نے آستین چڑھانی تھی، اور وہ پھر جو اس کا حال ہوتا، وہ حال ایک زمانے نے دیکھنا تھا، لیکن وہ کچے کام کرنے والا نہیں تھا، اور وہ اپنی ماں کو بھی جانتا تھا۔ مرضی کی شادی، لو میرج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے تمہیں پسند کیا، زمانے سے بھیڑ کر تم سے شادی کیا، تم تاوان بھرو۔ ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری اس پر فرض تھی، اس کی بیوی کیوں تاوان بھرتی؟ کہا نا وہ نام کا مرد نہیں تھا۔ عورت کا تحفظ، اس کی زندگی کا سکون جتنا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر مرد یہ بات سمجھ لے اور تاوان کا کام لینے کی بجائے عقل کا استعمال کرے تو لو میرج ٹوٹنے کی شرح کبھی زیادہ نہ ہو۔ بارشوں کا موسم تھا،
ہر طرف نمی جیسے پھوٹی پڑتی تھی۔ دور کہیں رات کی سیاہی میں جھینگر بولتے تھے۔ آسمان آج صاف اور تھا اور ستاروں کی چمک شاندار تھی۔ رات ٹھنڈی تھی، تاریکی میں لان میں لگے دیو کامن درخت پراسراریت کا مطلب سمجھاتے تھے۔ ہولا اسے اپنے نام کی پکار سے پڑتی سنائی دی تھی، لیکن وہ ٹھس بحری بنی رہی۔ وہ چھت کے فرش پر دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی، ذہن سن ہو رہا تھا، سوچ مفلوج ہو چکی تھی، ہوئی چلی جا رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ ساون کا سارا سلاپن اس کے اندر آن سمایا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ بہہ رہی تھی، ٹپ ٹپ کہیں دور سے آواز آتی تھی، مگر معلوم نہ پڑتا تھا کہ کہاں پر بادل برسا۔ ہولا آواز ایک بار پھر سے آئی۔ وہ ابو تھے، مگر وہ تو بہہ رہی تھی، سنتی تو ہر سنتی کیسے؟ جواب ہوا تھا۔ ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی، گمان کی گرد بھی اسے نہ پا سکتی تھی کہ جو کہ اب ہوا۔ ٹھیک ہے، مزنہ کے ساتھ پورا ہوا حادثہ تھا کہ جو ڈہ پڑا وہ آیا، اس نے روندا اور گزر گیا۔ چند دن، چند روز، چلو مہینہ دو مہینہ لوگوں کی باتیں اور ان کا زہر سنا اور برداشت کر لی، لیکن جیسا بھی کڑوا وقت تھا، جیسا بھی سخت حادثہ تھا، کتنا ہی دردناک المیہ تھا، وہ گزر چکا تھا، اس سے گزر ہی جانا تھا۔ لیکن وہ تو مزنہ احمد کے اندر جیسے ٹھہر چکا تھا۔ اس نے مزنہ احمد کو پکڑے رکھا تھا۔ وہ ابھی تک اس فیس سے، اس حادثے سے باہر نہیں نکل سکی تھی، اور حادثے نے اسے کیسے روندا، کیسے اس کے دل کے وجود پر اپنے بھاری بوٹوں کے نشان چھوڑے تھے۔ اور یہ تب معلوم ہوا جب اس دن ہولا کے مزنہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، رومال میں کوئی شے جسے وہ ناک کے پاس کیے سونگھ رہی تھی۔ قطعاً اس بات سے بے خبر تھی، غافل تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ ہولا چند لمحے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے وہ سمجھ نہ پائی، اور پھر جیسے وہی سمجھ آئی، کوئی چیز ایک تیز چبھتی ہوئی لہر کی صورت اس کے ناک کے نتنوں سے ہوتی جسم میں پھیلی تھی، یوں جیسے اس کی سانس کھینچ لی گئی۔ اگلا قدم عین فطری تھا، اس نے جپٹا مار کر مزنہ کے ہاتھ سے وہ رومال چھینا، اور اس رومال میں موجود چیز لڑکتی ہوئی نیچے جا گری، اور اب وہ دونوں ہی شوق کی بدترین حالت میں مزنہ اسے دیکھتی رہی، اور وہ نیچے گھری اس چیز کو گلو سنیفے۔ ہولا کے لب بے آواز ہلے، اور اس نے بے حد یقین ہو کر اس گلو کو دیکھا تھا۔ پھر اس کی نظر کا زاویہ بدلا اور اس نے مزنہ کو دیکھا، اور جب وہ مزنہ کو دیکھتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ حیرت ایک لاوا تھا جو کہ اس کی آنکھوں سے ابلتا تھا اور مزنہ کے وجود پر گرتا تھا۔ ہولا چند لمحے اس بدترین انکشاف کے زیر اثر ساکت بے حس و حرکت کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرا کام وہی کیا تھا جو ایسی کسی بھی حالت میں کرنا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، اور اس نے ایک ایک کر کے ساری دراز کھول کر کھنگالتی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے سائڈ ٹیبل کی دراز بھی کھول کر نیچے الٹ دی، الماری کو کھولا، سارے کپڑے نکال کر پہن پہن کے سیف کھول کر کنگاروں کچھ ڈھونڈ رہی تھی اب، اور اس کے ہاتھ میں مطلوبہ چیز تھی، اور وہ اس موزی چیز کا شاپ پر تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس شاپر کو پکڑے یقین کر لینے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس نے غصے سے تہہ سپر ہو کر پوری قوت سے شاپر مزنہ پر دے مارا تھا، اور بس اسی پر بس نہ کیا تھا، آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اس نے کھینچ کر زور سے الٹے ہاتھ کا تھپڑ بھی اسے دے مارا تھا، پھر جھٹکے کے ساتھ اسے پرے گرایا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ مزنہ گال پر ہاتھ رکھ کے بیڈ پر پہلو کے بل گری بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے ساتھ تھامے نیچے بیٹھتی چلی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ تو کیا مزنہ ایڈکٹ ہو چکی تھی؟ مزنہ دراصل کلینیکل ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی۔ اس کا پہلے اس کا رشتہ طے ہو کر نہیں دے رہا تھا، پھر جب مسئلہ حل ہوا تھا، شادی سے چند روز قبل شادی ٹوٹ گئی، وہ بھی اس کی مرضی کے بنا، اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ جتنی لاڈلی تھی اتنی ہی حساس بھی تھی۔ حادثہ اس پر پورے معنی و مفہوم کے ساتھ اثر انداز ہوا، اور اسے نفسیاتی طور پر بری طرح سے مجروح کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ ریکور نہیں کر سکی تھی، موو آن نہیں کر سکتی، اور اسی المیہ کے شکنجے میں پھنسی رہ گئی۔ شروع میں وہ روتی رہتی، پھر اس کی نیند اور بھوک اڑ گئی تھی، اس کا وزن دنوں میں گرا تھا۔ ایسے دنوں میں اتفاقاً اس کے ہاتھ کی یہ چیز لگ گئی جو کسی چیز کو جوڑنے کے لیے اس نے استعمال کی تھی، اور پھر اس کے ہاتھوں کو رہ گئی تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو ایک خوشبو نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنے ہاتھوں کو سونگھا، اور حیرت انگیز طور پر اسے وہ خوشبو جو کسی نارمل انسان کو خوشگوار محسوس ہوتی ہے، اسے خوشگوار اور بھلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو ناک کے قریب لے جا کر سونگھتی رہی، اور اس رات بنا کسی کوشش، بنا کسی دعا کے، اور ایک پرسکون نیند سوئی تھی۔ پھر تو سمجھو وہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اس خوشبو کو سونگھتی اور سارا درد، ساری تکلیف، ساری اذیت اور ساری جھلن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی تھی۔ اس کے اعصاب ریلیکس ہو جاتے، اور وہ سکون کے ایک لطیف کیفیت سے دوچار ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ سیریس ہے، مگر علاج اور توجہ سے حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ابھی پوری طرح ایڈکٹ نہیں ہوئی تھی، سو امید پوری طرح سے موجود تھی۔
پر اس ٹھنڈے میلے فرش پر بیٹھے خولا نے ایک فیصلہ کیا تھا، تنہا، اکیلے اور شکستہ تر ہونے کے باوجود اس نے ریزہ ریزہ بکھری ہمت کو جمع کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور وہ اب مزید ایک گھریلو عام سی شادی شدہ عورت نہ رہی تھی، وہ ایک فیلڈ میں کام کرنا جانتی تھی، اور وہ پریکٹیکل وومن تھی۔ اسے جیسے اکیلا فیصلہ کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک ماہ کا آف۔ مس مفتی نے اس کی بات کو سنا اور رد عمل کے طور پر اس کی بات کو دہراتے ہوئے یکدم انہوں نے کرسی کو بک سے ٹیک لگائے تھے۔ مسز جنگاری، یہ ناممکن ہے، آپ کے پیریڈز وہ کس طرح سے مینج ہوں گے؟ 1-2 پیریڈز کی بات ہو تو سبسٹیٹیوٹ لگایا جا سکتا ہے، مگر 5-6 پیریڈز؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ایسی درخواست کی ہے، میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کیا جواب دوں گی اس فیور کا؟ مس مفتی، میری بہن بہت بیمار ہے اور اس کی کیئر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو اس کی کیئر کر سکے۔ میرا آدھا دن تو ادھر اسکول میں ہی گزر جاتا ہے، رہا باقی آدھا دن تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کو بھی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے ورنہ وہ ریکور نہیں کر پائے گی۔ اس نے اپنی مجبوری بیان کی اور وہ دونوں ہی اب خاموش تھیں۔ اگر میں کوئی بیماری کا نہیں مسز جہانگیر، میں 2 نمبر کام کرتی ہوں اور نہ ہی ایسا کسی دوسرے کو کرنے دے سکتی ہوں۔ آپ کے مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کلاسز لیں اور چلی جایا کریں، گو کہ مجھے اس کے لیے بھی پورے ٹائم ٹیبل کو ہلانا پڑے گا اور دیگر سٹاف کا بھی خیال کرنا ہوگا، مگر میں یہ کر لوں گی، آپ کے سارے پیریڈز کو اکٹھا کر دوں گی تاکہ آپ کو آسانی رہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ خولا چند لمحے سر جھکائے سوچتی رہی، جب وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل پرسوں کسی ایک دن جہانگیر کو جرمنی جانا تھا، تو تب اسے اپنا اور پھپھو کا خرچہ اٹھانا تھا، سو وہ چاہ کر بھی جاب نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تھینک یو مس مفتی، تھینک یو سو مچ، اس نے ممنونی سے کہا اور ان کے آفس سے نکل آئی تھی۔ یہ پہلا کام تھا جو اس نے کیا۔ دوسرا کام اسے ابو کے گھر شفٹ ہونا تھا، جس کے لیے اسے جہانگیر اور پھپھو سے بات کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو اتنا مسئلہ نہیں کریں گی، مگر جہانگیر کو وہ کبھی یہ بتانے والی نہیں تھی کہ مسنا گلو سنیفنگ کا شکار ہے، اور یہ جہانگیر کو اس کی بات سن کر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ مسنا بچی تو نہیں ہے خولا؟ ہاں وہ بچی نہیں ہے مگر بیمار ہے جہانگیر، تو تمہارے وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ اس نے تکلیف سے جہانگیر کو دیکھا۔ اب ابو اس عمر میں اسے لے کر ڈاکٹرز کے ہاں چکر پر چکر لگائیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے جہانگیر، اسے مسلسل چیک اپس اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اس نے ذرا سے توقف کے مظاہرہ کیا۔ مجھے وہاں جانا ہے، چاہے تم راضی ہو یا نہیں۔ پھر اس نے مضبوط انداز میں کہا تھا۔ جہانگیر کے ماتھے پر لکیریں ابھری مگر وہ نظر انداز کرتے اٹھ کر پیکنگ کرنے لگی تھی۔ اسے عادت جو ہو گئی تھی اپنے فیصلے خود کرنے کی۔ آپ لوگ اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کریں، جب یہ ہونا ہی نہیں تو اس کے لیے کوشش ہی کیوں جائے؟ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، سامنے اسکرین پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور وہ سیب کے بڑے بڑے بائٹس لیتے ہوئے انتہائی بے حسی اور لاپرواہی سے بولی تھی۔ احمد صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا۔ خولا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی اور کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے چند لمحے رک کر ان کے جانے کا انتظار کیا اور پھر مسنا کو دیکھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم وقت اور پیسہ دونوں برباد کر رہے ہیں؟ اور یہ کس نے بتا دیا تمہیں کہ ایسا ہونا ہی نہیں؟ کیا الہام ہوتے ہیں تمہیں؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر جھک کر اسٹرپس کھولتے ہوئے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا بھلا؟ ہاں یہ تو سوچنے کی بات ہے، تم جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ تم تو لنگڑی ہو، اندھی ہو، بہری بھی ہو اور بدصورت بھی، اور اوپر سے کاٹتی بھی ہو۔ خولا اب نرمی سے کہہ رہی تھی۔ مسا نے روح موڑ کر خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ احمد صاحب اور خولا دونوں آج بھی کہیں سے ہو کر آئے تھے مسنا کے سلسلے میں، اور جب دونوں اسے پروپوزل کو ڈسکس کرتے ہوئے اسے اندر داخل ہوئے تو مسنا نے انتہائی بد مزاجی سے کہا تھا۔ خولا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اپنے جوتے اٹھا کر ایک کمرے کی طرف چلے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ بہتر ہو رہی تھی، مگر ایک چیز جیسے اس کے ذہن میں چپک کر رہ گئی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہونی تھی، نہیں ہو سکتی تھی۔ بھلا ایک ایسی لڑکی جس کی شادی ہونے سے چاند روز قبل ٹوٹ جائے، اس سے کون کرتا ہے شادی؟ پاگل ہی ہوگا کوئی۔ خولا جانتی تھی اس خوف، اس وہم سے باہر آنے کے لیے بھی اسے وقت چاہیے تھا، اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کا فوری حل یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی۔ یہ جو فوری حال تھا نا، اسے اتنا فوری وقوع پذیر نہیں ہو سکتا تھا۔ خولا کو وہاں آئے دن کافی دن ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر گھر، اسکول اور سسرال کے درمیان سینڈوچ بنی ہوئی تھی۔ ویکینڈ پر وہ سسرال جایا کرتی تھی، اور یہ چیز ایک بار پھر سے نئے سرے سے اس کی طاقت ختم کرنے لگی تھی۔ مسئلہ اب کی بار بھی وہی درپیش تھا، کوئی مناسب ڈھنگ کا پروپوزل نہیں مل رہا تھا، اور ڈاکٹرز کے مطابق اگر ایسا جلدی نہ ہوا تو مسئلہ ڈپریشن کے ایک لمبے فیز میں داخل ہو سکتی ہے۔ وہ اس حد تک نا امید اور مایوس ہو سکتی ہے کہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے، اور یہ اب تک کی سب سے پریشان کن بات تھی۔ علاج ہو سکتا ہے، زخم منمن ہو سکتے ہیں، مرہم رکھا جا سکتا ہے، مگر جو انسان خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابو وہ بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرے گی، میں جانتی ہوں نا، میں اس ریئیکٹ کرنے والی کی کون سی بات ہے؟ خولا، لڑکا اس کی عمر میں ذرا سا ہی چھوٹا ہے، باقی تو یہ ایک بہترین پروپوزل ہے۔ احمد صاحب حیران ہوئے۔ ابو، ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو
سوچ ابھی اتنی پریکٹیکل نہیں ہوئی، مرد کو عورت سے بڑا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اور مسنا میں کہہ رہی ہوں نا، وہ ریئیکٹ کرے گی، تم بات کرو، دیکھو تو صحیح بھلا کیا کہتی ہے۔ ٹھیک ہے میں بات کروں گی، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو خولا کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں ایسا کرنے نہیں دوں گا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ ذرا سے توقع کے بعد جواب آیا اور خولا انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہائے مسز جنگیر، کیسی ہیں آپ؟ اب تو آپ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی دھڑا دھڑ کاپیاں چیک کر رہی تھی جب مس مفتی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ خولا نے چوک کر انہیں دیکھا اور مسکراتی، میں ٹھیک ہوں میم، آپ کیسی ہیں؟ پین پر کیپ لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ ان کے آفس میں اسپرے ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں آئی تھی۔ الحمدللہ فٹ فاٹ ہوں میں۔ بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ آپ اس کی شادی کرتے مسز جنگیر؟ یہی بہتر حال ہے جی، کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ایک پروپوزل بھی موجود ہے، کافی اچھا پروپوزل ہے، بس لڑکا عمر میں تھوڑا سا چھوٹا ہے، مزنہ سے انہیں بتانے یہ تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے، آپ ضرور اسے کنسیڈر کریں، اللہ سا بہتر کرے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے کاپیاں چیک کرنے لگی۔ مسز جہانگیر اس کے آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، یوں جیسے جاتے جاتے پلٹ کر آئی ہوں۔ یہ پرپوزل کسی میچ میکر کے ذریعے سے آیا ہے؟ جی۔ وہ حیران ہوئی۔ قابل اعتبار ہے وہ میچ میکر؟ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی دوبارہ اس تک آئی تھی۔ جی کافی اچھی عورت ہے۔ خولا کی حیرانی اور بڑھی۔ آپ مجھے میچ میکر کا نمبر دے سکتی ہیں؟ مجھے چاہیے تھا۔ وائی ناٹ شیور، میں آپ کو نمبر فارورڈ کر دیتی ہوں، وہ سیل فون نکالتے ہوئے بولی تھی۔ تھینکس، انہوں نے مسکرا کر کہا اور پلٹ گئی۔ خولا نے نمبر فارورڈ کیا اور کسی سوچ میں پڑی۔ مس مفتی کیوں چاہیے تھا نمبر، کس کے لیے؟ اور اس کیوں کے بعد آنے والے خیال کو پوری طرح جھٹکا وہ ایک بار پھر سے کاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اور وہی ہوا جس کا حادثہ۔ مزدہ نے نہ صرف ریئیکٹ نہیں کیا تھا، وہ تو ہتھے سے ہی اکڑ گئی۔ بوجھ لگتی ہوں نا میں آپ کو، تو ایسا کریں گلا کاٹ کر کسی دریا میں بہا دیں یا پھر چھت سے دھکا دے دیں۔ مجھے شادی کرنی ہے، آپ ہی کوئی بچہ نہیں پالنا۔ اور خولا بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں جمائے سختی سے آنکھیں بند کیے سے سنتی رہی۔ ڈسکسٹنگ، اس نے جیسے زہر تھوکا تھا۔ مسنا کم آن یار، اتنی جذباتی کیوں ہوتی جاتی ہو تم؟ کبھی عقل کا مظاہرہ بھی کر لیا کرو، بچہ نہیں ہے وہ، اور محض 3 سال تو چھوٹا ہے تم سے، مگر لگتا نہیں ہے۔ ویسے بھی جب شادی ہوتی ہے نا تو بہت سی چیزیں خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، وقت سب چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ ہائپر نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر ایک دم اپنے ابلتے دماغ پر قابو نہ پا سکی۔ اور یاد رکھو ابو اس رشتے سے انکار کرنے والے نہیں ہیں، مائنڈ اٹ۔ وہ غصے میں یہ بول گئی تھی جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ واٹ ابو مجھ پر زبردستی کریں گے؟ زبردستی؟ وہ شوق سے حیرت سے بولتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ پہلے میری مرضی کے خلاف شادی توڑی، اور آپ یہ؟ مسنا نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا۔ مسنا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، ابو بے حد کمزور ہو چکے ہیں، انہیں مزید پریشان مت کرو۔ خولا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سر سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہا۔ اس نے ایک دم بہن کے ہاتھ جھٹک دیے، نفرت سے، تیش سے۔ خولا نے بے سادہ ہونٹ بھینچے۔ مسنا، خولا آگے بڑھی، اس نے ہاتھ سے اٹھا کر روک دیا۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ گیٹ آؤٹ، اس کی سرخ ناک ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے، اور یہ 2 لفظ اس نے بے حد شکستہ سے انداز میں ادا کیے تھے۔ مسنا، خولا کے ہاتھ بے بسی سے اس کے پہلوں میں جا گرے۔ وہ تھک چکے تھے، بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور مسنا وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شدت سے ہونٹوں کو پیچھے کھوٹتی جا رہی تھی۔ خولا چند لمحے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی اور پھر باہر نکل گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ ابو اٹھتے ہوئے بولے۔ کمال کرتے ہیں ابو، مجھے ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے کندھوں پر ڈال کر انہیں دوبارہ کرسی پہ بٹھا دیا۔ وہ 12:30 بجے تک واپس آ جایا کرتی تھی۔ مسنا کہا، وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے بولے۔ اپنے کمرے میں ہوگی، ابو کے سامنے میز پر ایک چھوٹا گملہ رکھا ہوا تھا، وہ پودے کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ تم اب گھر چلی جاؤ بیٹا، فرحندہ کو مشکل ہو رہی ہے، روز اس کا فون آتا ہے، فلاں چیز کہاں رکھی ہے تو فلاں کہاں۔ کینچی چلاتے ہوئے انہوں نے کہا، چلی جاؤں گی ابو، وہیں پہ جانا ہے۔ وہ کرسی کی بیک پر سر ٹکائے آرام دہ انداز میں بیٹھی ابو کی حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، بس اپنے کام میں مصروف رہے۔ مسنا کو دیکھ لو خولا، وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عام سے لہجے میں بولے تھے۔ کیا؟ وہ ایک اور جھٹکے سے سیدھی ہو گئی تھی۔ صبح سے نہیں نکلی؟ اس نے دوہرا کے پوچھا۔ اس کا دل بے وجہ دھڑکا۔ ہاں، احمد صاحب نے اس کی پریشانی کو ذرا حیرت سے دیکھا۔ اس نے پھر کوئی سوال نہ پوچھا۔ وہ تیزی سے مسنا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوئی جا رہی تھی، اتنی کہ چلتے چلتے یکدم اس کے قدموں کی رفتاری میں تیزی آ گئی تھی، اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے مسنا کے کمرے تک گئی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تو مسنا آرام سے اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ خولا نے بے اختیار ایک گہری پرسکون سانس لی تھی اور اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا تھا۔ مسنا اکثر ہی دیر تک سوتی رہتی تھی، یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی۔ ایک اور لمبی سانس لیتے ہوئے جیسے مڑنے لگی تو اچانک اس کی نظر زمین پر گری دوا کے پتے پر پڑی تھی۔ مسنا کی میڈیسن ختم ہو گئی تھی اور اس نے بتایا نہیں۔ آگے بڑھ کر وہ پتہ زمین سے اٹھایا، اور جیسے وہ اٹھایا تو ابو وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔
سار کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی. وہ اپنے چہرے، گردن کے پشت اور جسم پر آیا پسینہ لکیر کی صورت میں بہتا محسوس کر سکتی تھی. اتنا پسینہ کہ اس کی پلکوں پر بھی نمی کے قطرے موجود تھے. اسے سانس نہیں آ رہا تھا. وینٹیلیٹر پر ہونے کے باوجود سانس نہیں آ رہی تھی. وہ ہر 2 سیکنڈ پر ایک لمبی سانس کھینچ کر تنفس کے عمل کو بحال رکھنا پڑتا تھا. اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکی. منظر دھندلا سا تھا. کچھ لوگ تھے، کچھ آوازیں. اس نے ایک اور لمبی سانس کھینچی. سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا. سب کچھ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اپنی پلکوں کے بند ہونے سے روک رہی تھی، مگر غنودگی زور آور تھی. وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت تھی، یا پھر وہ شاید بیمار رہی تھی. اس نے پھر سے پلکوں کو جھپکا، اور اب کی بار وہ انہیں کھول نہ سکی تھی، مگر اس سے پہلے کسی نے اسے زور رونے کی آواز سنی. اس کے ہونٹ بنا آواز ہلے تھے. اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا. اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کو کسی اندھی گہری تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا تھا، اور پھر یکدم روشنی ایک جھماکے کی سی صورت پھیلی تھی. آنکھوں کو چندیا کر رکھ دینے والی روشنی، اور پکچر جیسے ریوائنڈ ہونے لگی. دور کہیں بہت دور کسی پتال میں، شاید کسی گہری قبر میں دفن ماضی میں ایک جوان نسوانی ہنسی گزری، اور اس نے خوشبو محسوس کی. دل فریب بے حد بلی سی خوشبو. اس کی خوشبو. تم آ گئے. اس نے رخ موڑے بنا کہا، اور اس کی آواز یوں گونجتی تھی کہ جیسے کسی گنبد میں گونجتی ہے. وہ حیران ہوا. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ مسکرائی اور آپ کے بعد رخ موڑا. تمہاری خوشبو سے. لفظ باز کش کی سورج گونجے اور اس کے چاروں طرف پھیل گئے. منظر کے رنگ بگڑنے لگے، اور بگڑ کر ایک نیا منظر تخلیق ہونے لگا. رنگ مجسم ہوئے اور یکجا ہو کر تصویر پر ابھرنے لگے. بامانی انداز میں وہ ساکت بنا حرکت کیے کھڑی تھی اور اسے دیکھتی تھی. اس کی آنکھوں میں موجود جذبہ اتنا خوبصورت، اتنا پرشدت تھا کہ نظر ہٹتی نہ تھی، آنکھ جھپکتی نہ تھی. پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی آنکھوں پر رکھ دیا. بے اختیار مسکرایا. اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تھا. یہ کیا ہے؟ وہ پوچھتا تھا. تاب کہاں سے لاؤں؟ اور جواب سرگوشی کی صورت گونجتا تھا. وہ ہنس پڑا، ایک قہقہ لگا کر. اسے جیسے سفید سچے موتیوں کی کوئی لڑی ٹوٹ سی گئی تھی، اور وہ دونوں ہنستے تھے. کھن کھنا کھن 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 کھن. منظر دعا بنا تحلورا. سب رنگ اڑ گئے تھے، اور اب وہاں صرف ایک رنگ تھا. صرف ایک رنگ. سرخ رنگ. خون بھل بھل بہتا خون. ایک زوردار نسوانی چیخ رات کی تاریکی میں وہاں گونجتی چلی گئی. تم نے اسے مار دیا. وہ خوف اور دہشت میں بولی، اور قتل کرنے والے کے ہاتھ سے چاقو نیچے جا گرا. دور تلک چاقو کے گرنے کی آواز گونجتی چلی گئی تھی، اور اس کی بند آنکھوں کے کنارے سے نمی پھسلتی چلی گئی. اور یہ اس کے آخری آنسو تھے، جو کہ اس کی بہائے زندگی کی آخری آنسو. وہ اپنے ہاتھ کی انگلی کی چوتھی کے ناخن کو اتنا کتر چکی تھی کہ اب وہاں مزید کترنے کے لیے ناخن نہ بچا تھا، مگر پھر بھی وہ کترے ہی چلی جا رہی تھی. اس کے تنفس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ناک سے نکلنے والی گرم ہوا محسوس کر سکتی تھی. اس کے جسم پر بھی گرم گرم لہریں اٹھ رہی تھی. وہ اپنی پیشانی کو نم پاتی تھی. صاف دکھتا تھا کہ اضطراب بلا کا تھا. پھر اس نے ناخن چبانا بند کر کے دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑے تھے، اور اس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور ایک آنسو لڑک آیا. اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک لمبی سانس اندر کھینچی. پلکیں لرزتی تھیں، ہونٹ کانپتے تھے، اور بند آنکھوں سے آنسو ٹھہر ٹھہر کر گرتے تھے. یہ مشکل تھا، بے حد مشکل. آسان نہ تھا. آسان کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ نیچے سارے سو رہے تھے. پھپھو، جہانگیر اور وہ آدھی رات کو چھت پر تھی. ایک وہی تھی کہ جسے چین نہ تھا، سکون نہ تھا. ایک آگ تھی جو دہکتی تھی. اب کی بار وہ کھڑی ہوئی، ہاتھ کی تیسری انگلی کو چباتے ہوئے چکر کاٹنے لگی، یوں جیسے وہ خود اپنے پیروں کی گردش سے انجان تھی. بے خبر تھی. بے چینی کی وہی حالت تھی جو کہ ہوش کو نگل رہی تھی. اس کے سارے جسم، پورے بدن پر سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، یوں جیسے ہزاروں لاکھوں چونٹیاں اسے کھا رہی ہوں. ایک پل کو وہ سوچتی یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے پل کو دوسرا خیال ہوتا، اور وہ پہلی سوچ کو ڈانپ لیتا، ہڑپ کر جاتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیا انکار؟ تو اور اس کے تو کے بعد اس کی سانس جیسے بند ہونے لگتی تھی. دم گھٹنے لگتا تھا، اور پھر یکدم اس کے پیروں کی حرکت رکی. وہ مندیر پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی. ایک لمبی سانس اندر کو کھینچی. چند لمحے وہ اسی حالت میں رہی، پھر سیدھی ہوئی. بے دردی سے گال صاف کی اور گردن نکڑا کر اس نے خود سے کہا، یہ ہو سکتا ہے. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے. اس نے خود کو باور کروایا تھا. اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی. بڑی ہمت. حالانکہ یہ وہی دروازہ تھا کہ جسے دن میں کئی بار نوک کر کے بے تکلفی سے اندر داخل ہوا جایا کرتی تھی، مگر آج اب کی بار پاؤں جیسے چل ہو رہے تھے. وہ جیسے اکڑ گیا تھا. اٹھتا تھا نہ دستک دیتا تھا. وہ کام ہی ایسا کرنے آئی تھی. وہ بہت سارا حوصلہ جمع کر کے آئی تھی، مگر اب اس کا اعتماد بکھر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا. اس نے اپنی ٹانگوں میں یکدم کپ کپاہٹ اترتی محسوس کی تھی. اس کا حلق سوکھ رہا تھا. بے اختیار وہ کھانسی تھی. جس طرح وہ بے اختیار کھانسی تھی، اسی طرح بے ساختہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسی کی آواز کو دبایا تھا. کوئی دوسری ٹیچر اگر آ جاتی تو اس طرح
اسے حالت میں دیکھ کر ضرور حیران ہوتی اور سوال کرتی کہ وہ اندر کیوں نہیں جاتی۔ فیصلہ کرنا جتنا مشکل تھا، عمل کرنا اس سے زیادہ کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اسے یہ بھی دھڑکا لاحق تھا کہ کہیں کوئی اور ٹیچر نہ آ جائے اور اسے مفتی سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ اسی دھڑکے نے اسے ہار کی حرکت کے قابل بنایا اور اس نے ہولے سے دستک دی۔ یس کم ان، جانا پہچانا جملہ اور آواز۔ وہ فوراً دروازہ نہیں کھول سکی تھی، اسے کچھ وقت لگا۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا اور قدم بڑھے۔ مسز جہانگیر اسے دیکھا وہ خوش دلی سے مسکرائیں۔ جب وہ انہیں ایک پھیکی سی مسکراہٹ لوٹا سکی، مکانکی انداز میں کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں دھرے اور نظریں ہاتھوں پر جمی۔ مس مفتی چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ وہ اسے کس کام کے لیے آئی تھی۔ مسز جہانگیر، اور اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور پھر سر اٹھایا، مگر وہ سیدھا نہیں دیکھ سکتی تھی، مس مفتی کی نیم پلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے میچ میکر کا نمبر لیا تھا میم، آپ نے اس سے رابطہ کیا؟ مس مفتی اس انداز اور اس سوال پر ٹھٹکی۔ ہاں کیا تھا، اور ہولا کے ساتھ بے احتیاط بنے تھے۔ تو کیا تو کوئی پروپوزل پسند آیا آپ کو؟ مس مفتی کا حیران ہونا بنتا تھا اور وہ حیران ہوئی۔ نہیں ابھی تک تو نہیں۔ ہولا نے ایک سکون کی لہر اپنے بدن میں دوڑتی محسوس کی تھی۔ ایک پروپوزل کے بارے میں بات کرنی آئی ہوں میں آپ سے۔ اور یہاں تک آ کر اچانک اس کا گلا بند ہو گیا تھا، چاہ کر بھی اس کے حلق سے اگلی بات برآمد نہ ہوئی تھی۔ مس مفتی تذبذب کے عالم میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی، یہ ہچکچاہٹ، اور پھر جیسے ایک دم ان پر انکشاف ہوا۔ وہ ریلیکس انداز میں پیچھے کوٹی۔ ہولا کے چہرے پر ہچکچاہٹ ہی نہیں تھی، وہاں کچھ اور بھی تھا۔ آپ اپنی بہن کے پروپوزل کے بارے میں بات کرنی آئی مسز جہانگیر؟ انہوں نے دھماکہ کیا۔ ہولا نے سانس روکا انہیں دیکھا۔ جی۔ اور پھر سرسراتا ہوا اس کے منہ سے نکلا تھا تو ہولا کے چہرے پر محض ہچکچاہٹ ہی نہیں، وہاں بے بسی بھی رقم نظر آتی۔ مسنا بچ گئی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر زیادہ مقدار میں گولیاں نہیں کھائی تھی، اور اس کا یہ ہی قدم تھا جس نے ہولا کو اتنا مجبور کیا تھا کہ اسے خود سے کہنا پڑا وہ کہ یہ معیوب بات نہیں ہے اور مذہب کی اس کی اجازت دیتا ہے، مگر معاشرے نے اس کی چیز کو تہمت بنا کر رکھ چھوڑا ہے۔ اس نے مس مفتی سے کہا تھا کہ آپ کھلے دل سے فیصلہ کیجیے گا، اگر مرزنا انہیں پسند نہیں آتی یا پھر کسی اور وجہ سے وہ رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تو وہ صاف لفظوں میں اسے بتا سکتے ہیں، وہ برا نہیں مانے گی اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے گی۔ یہ 2-4 دن کا مسئلہ نہیں، پوری زندگی کی بات ہے۔ اس نے ایک کوشش کیا، برا ہوگا یا اچھا یہ اب تقدیر ہی طے کرے گی۔ اور جب مس مفتی اپنے والدین کے ہمراہ مسنا کو دیکھنے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ننگے پیروں اکیلی تنہا کیسے سنگریزوں پر چل کر آئی تھی۔ عزت نفس کو اس نے پتھر مار مار کر لہولہان کیا تھا، سر سے اٹھتا نہ تھا اور آنسو تھمتے نہ تھے۔ وہ کہ انہیں ابھی مس مفتی کے گھر جانا تھا ان کے بھائی سے ملنے، لیکن یہ رسمی کارروائی تھی۔ وہ مس مفتی کو جانتی تھی اور اس سے کچھ چھپا نہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مس مفتی جس ضرف کا مظاہرہ کر چکی ہیں وہ آگے بھی ایسے ہی ضرف کا مظاہرہ کریں گے، اور کبھی یہ بات نہیں کہیں گی کہ مسنا کا پروپوزل انہیں دیا گیا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، مسنا سے بھی زیادہ، مگر کچھ تھا جو اندر کہیں چٹکی بھرتا تھا، کاٹتا تھا، دل بیٹھتا چلا جاتا۔ شاید یہ خوف، پچھلے حادثے کا خوف، اب کی بار بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ محض یہ خوف اس نے خود کو تسلی دی، خود کو تھپکا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی ہولا؟ احمد صاحب نے اسے تیار نہ دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں ابو، مسنا کا معلوم ہے نا، پیچھے سے اگر طبیعت خراب ہوگی تو میں رک جاتی ہوں مسنا کے پاس، تم چلی جاؤ۔ اسے عذر پیش کرتے دیکھ فرحندہ نے کہا تھا، نہیں پھپھو، ایک ہی تو آپ ہماری پھپھا ہیں اور بڑی بھی ہیں، معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، آپ جائیں۔ اس نے مسکرا کر انکار کیا۔ اور وہ تمہاری پرنسپل جب تم ہریرانے کو پوچھیں گی تو؟ فرحندہ نے شال لپیٹتے ہوئے اسے اعتراض نکالا۔ میں بات کر لوں گی ان سے فون پر، آپ مسئلہ کو اکیلی تھوڑے انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا۔ فرحندہ نے اس کا گال تھپتھپایا اور ان تینوں کو سی آف کرنے کے بعد تب تک دروازے میں کھڑی ہو کر گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی بیک لائٹس آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کا دل تھا کہ بے ترتیب دھڑکن سے دھڑکتا، یوں جیسے کوئی بھدی چال چلتا ہو۔ ان لوگوں کا پچھلا تجربہ اتنا خوفناک رہا تھا کہ اس دفعہ احمد صاحب نے سیدھا نکاح کی بات کی تھی۔ انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے تحفظات کے اظہار کیا اور درخواست کی تھی کہ وہ لوگ نکاح کریں۔ مس مفتی سب کچھ جانتی تھی، سو یہ بات مسئلہ نہیں تھی، اور آج بلاخر مسنا کا نکاح تھا۔ بے حد سادہ سی تقریب تھی، حتیٰ کہ مسنا تیار بھی نہیں ہوئی تھی، موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن احمد صاحب نے بات کی، دوسرے دن وہ نکاح کرنے پہنچ گئے۔ مسنا کے سر پر سرخ زردار آنچل ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی نکاح ہوا اور مولوی صاحب باہر تشریف لے گئے تھے، مسنا نے تیزی سے گھونگھٹ اٹھایا اور شوق سے ہولا کو دیکھا، یوں جیسے یقین نہ آتا۔ ہولا نم آنکھوں سے مسکرا دی اور بے اختیاری سے گلے لگایا۔ اوہو بھائی، کوئی جذباتی سین نہیں۔ اس نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اور مسکرا کر بڑھ لی۔ وہ مس مفتی تھی۔ ہولا بے ساختہ اٹھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ مبارک ہو مسز جہانگیر، اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے ہاتھ میں لے کر وہ پرجوش سی ہو کر بولی تھی، اور ہولا کا حلق آنسو سے بند کر ڈالا۔ وہ بس ممنونیت سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اب بھی بہنوئی سے ملنے کا ارادہ نہیں ہے کیا آپ کا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر پوچھا۔ ارے نہیں، کیوں نہیں، اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا، بس کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے کہ میں چاہ کر بھی ملاقات نہ کر سکوں۔ مسنا کو بھی لے آئیں۔
وہ اٹھتے ہوئے بولی جی بس 5 منٹ میں ابھی لے کر آتی ہوں. انہوں نے اس بات میں سر ہلایا, ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. جو قدم فاصلے کو ماپتے جاتے تھے تو اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا, یوں جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا, ابھی کچھ ہو جائے گا. ذہن معاف ہو رہا تھا, ارد گرد بکھری آوازیں کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی. اس کے لیے پاؤں چلنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا. سانس بھی جیسے کہیں پھنستی تھی اور سینے میں ایک تکلیف بن کر ابھرتی تھی. وہ اپنی ہتھیلیوں کو نم پاتی تھی, ہاتھ الگ لرزتے تھے. بے ارادہ اس نے آنکھیں زور سے مچی تھی اور بالآخر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر تھی. جان بوجھ کر اس نے نظر کو سامنے اٹھنے نہ دیا. وہ آج اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اس نے نظر کو چکانا چاہا مگر وہ اس کی مرضی کے خلاف بھٹکتی اور سامنے جا پڑی. وہ سامنے ہی تو تھا, صوفے پر بیٹھا. وہ ہمایوں تھا, کوئی اور تو نہ تھا. اور وہ کوئی اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اچھے سے جانتی تھی سفید شلوار سوٹ پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے, جدید ہیئر کٹ, صاف رنگت شارٹس, ڈبل بیئرڈ, شارپ جا لائن, اور وہ چہرے موڑے جہانگیر سے کچھ بات کر رہا تھا. وہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک جہانگیر نے اسے متوجہ کیا اور رہی سہی جان بھی نکل گئی. ہمایوں نے سیدھا ہونا چاہا کہ یکدم سیل فون نے رنگ کیا تھا اور بے اختیار فون کی طرف متوجہ. سیل فون پاکٹ سے نکال کر کال منقطع کی اور فون سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا. وہ ابھی تک سانس روکے اس کی متوجہ ہونے کی منتظر. مجناں کے قریب آنے پر ہمایوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور پھر جیسے سامنے ہی نظر پڑی تو وہ لمحہ بلمحہ جیسے ساکت ہوا تھا, ٹھہر سا گیا. سامنے مجناں تھی, اس کے دائیں طرف حولا اور بائیں طرف مس مفتی کھڑی ہو چکی تھی. ہمایوں مسز جہانگیر, مجناں کی بڑی بہن. مس مفتی نے حولا کا تعارف کروایا اور وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکا. السلام علیکم, حولا نے خوش دلی سے سلام کیا. وعلیکم السلام, اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا اور بیٹھ گیا. وہ حولا تھی جس کا دھڑکتا بے قرار خوفزدہ سا دل اب حالت سکون میں تھا. کچھ نہیں ہوا تھا, کچھ بھی تو نہیں. اس نے جیسے کھل کر سانس لی تھی. وہ سب اب جانے کے لیے تیار کھڑے تھے. رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور گھر کی بیرونی بتیاں بھی جل چکی تھیں. وہ سب اس وقت ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے. مجناں, مس مفتی اور مس مفتی کی والدہ, اور وہ مجناں کو ساتھ لگائے کچھ کہہ رہی تھی. احمد صاحب, ہمایوں اور جہانگیر ذرا الگ کھڑے باتوں میں مشغول تھے, اور وہ یعنی حولا گھر کے اندرونی سیڑھیوں پر کھڑی, دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سر چوکٹ سے ٹکائے ان سب کو تکتی تھی. وہ مطمئن تھی اور پرسکون بھی. سب بخیر و عافیت انجام پایا تھا. مجناں بھی کافی خوش دکھتی تھی. چلیں, ہمایوں مس مفتی کے کہنے پر متوجہ ہوا اور پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالی اور اس کے ساتھ ہی سیل فون کو تلاشا تھا. وہ سیل فون کہیں رکھ کر بھول چکا تھا. اوکے ناظرین, تو ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے انتظار کیجیے گا. اور امید ہے آپ سب کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا یا نہیں, کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اور نیکسٹ کس ناول کی ریڈنگ کی جائے اس کا بھی بتائے گا. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.